अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 रबीउल अव्वल है और 2 नवंबर 2021 है, ट्यूसडे का दिन है। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरत दुखान जो के 44 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई है। इसमें 59 आयात हैं और 3 रुकू हैं। ये सूरत हवामीम का एक सिलसिला चल रहा है। जो सूरतें जो है वो हुरूफ मुक़त्तआत हामीम से शुरू हुई हैं, तो उनमें से की एक ये सूरत है, सूरत दुखान। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सूरत है। आइए इसका बाकायदा आगाज करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत दुखान मक्किय्या, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अम्रन मिन इंदिना, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, रहमतम मिर रब्बिका, इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत दुखान को शुरू करने से पहले उसके मज़ामीन का कुछ तज्ज़िया कर लेते हैं कि इन 59 आयात में क्या क्या मौज़ूआत हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में बयान किए हैं। आयत नंबर 1 से लेके 8 तक अल्लाह और शबे कदर की अजमत बयान की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने शबे कदर में क्या चीज रखी है, क्या बरकतें रखी हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस 8 आयात में हमें वो बयान फरमाएंगे। आयत नंबर 9 से लेकर 16 तक मुशरिकीन मक्का पर अजाब, नाशुक्रियों की वजह से उनके ऊपर क्या अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, वो यहाँ बयान किया जाएगा। आयत नंबर 17 से लेकर 33 में आले फिरौन पर जो अल्लाह ताला ने अजाब भेजा उसकी क्या स्टोरी थी, और वो जो दरिया फटा था और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको खुले ही रहने देना, यानी छड़ी मारकर दोबारा से इसे बंद ना करना, इस खौफ से कि इन्ना लमुद्रकून, वो लोग जो है वो फिरौन वाले फॉलो कर कर आ रहे थे बनी इसराइल को मारने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम जो समंदर पार कर रहे हो तो इस समंदर को लाठी मार के बंद ना करना, उन्हें अंदर आने देना अपने ताक़ुब में, ताकि अल्लाह तबारक व तआला फिरौन को उसके लश्कर समेत जो है वो डुबो दे और बनी इसराइल को बचा ले। तो ये बात जो है ना यहाँ पर इस सूरत की आयत नंबर 17 से लेके 33 में हमें मिलेगी इंशाल्लाह। आयत 34 से 42 में मुशरिकीन मक्का के लिए अल्लाह ताला ने वईद रखी है, उनको डांटा है कि फिरौन जो इतना ताकतवर था, जिसके पास जो है वो हुकूमत थी, वो क्या क्या अपना सामान, अपना माल, अपना जायदादें छोड़कर बनी इसराइल के पीछे आया था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसको गर्क कर दिया पानी के जरिए, और तुम लोगों को मुशरिकीन मक्का नबी के आने से 50 दिन पहले अबाबील का वाकया भी हो चुका है तुम्हारे सामने, और फील वालों को अल्लाह ने कैसे तबाह बर्बाद किया था, तो जरा गौर व फिक्र करो कि तुम्हारे ऊपर वैसे ही अजाब दोबारा ना आ जाए। आयत नंबर 43 से लेके 59 में जहन्नुम और जन्नत का अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं आपको जिस तरीके से इसको पढ़ाने का हक है वो अदा करने के काबिल हो सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला और शबे कदर की अजमत। हामीम वल किताबिल मुबीन, हुरूफ मुक़त्तआत जिसका मायना और मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान एक सीक्रेट कोड वर्ड है।
اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ہم اس سیکرٹ کوڈ کو جاننے کی کوشش کریں. یہاں پر جو ایک آیت ہم نے پچھلی صورت میں بھی آپ کو بتائی تھی, والکتاب المبین کے ساتھ ایک آیت ہے جو محذوف ہے, مطلب لکھی بھی نہیں ہے مگر انڈرسٹوڈ ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس روشن کتاب کی قسم, انک لمن المرسلین, جو یاسین میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہاں پر بھی ایک آیت جو ہے وہ محذوف ہے, یعنی لکھی بھی نہیں ہے مگر انڈرسٹوڈ ہے, کہ اللہ کہہ رہا ہے اس روشن کتاب کی قسم, اے نبی آپ نبیوں میں سے, رسالت میں سے سب سے بہترین نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. قرآن مجید کی قسم کھا کے اللہ پاک فرما رہا ہے, اور پھر فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین, کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے, بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا, آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اگر ہم پوچھیں کہ لوح محفوظ کتاب قرآن مجید جو ہے وہ کہاں سے نازل ہوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتاب مکنون کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اصل قرآن کہاں ہے, کتاب مکنون یعنی چھپی ہوئی کتاب, لوح محفوظ میں ہے. لوح کہتے ہیں کاغذ, آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوح محفوظ بنایا ہے, جس کے اندر جو دنیا جب قائم کی گئی ہے تو سب سے پہلی چیز قلم اور کرتاس بنایا گیا, پیپر اور پین, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پین کو حکم دیا تو لکھ, اور اس نے جو اللہ نے چاہا وہ لکھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈکٹیشن شدہ کتاب ہے, جس کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ بھی کہہ رہا ہے, صحف مکرمہ بھی کہہ رہا ہے, کہ یہ ایسے پاک صاف کاغذ ہیں جو ہم نے اتارے ہیں. اب یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے نا, وہ دو نزول ہے. ایک ترتیب نزولی جس کے حساب سے میرے اور آپ کے سامنے یہ قرآن مجید موجود ہے, یہ وہ ترتیب ہے جو ہمارا یقین اور بھروسہ ہے کہ لوح محفوظ میں, کتاب مکنون میں, صحف مطہرہ میں, آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بالکل اسی کیفیت کے ساتھ موجود ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, کہ یہ مبارک رات میں اترنے والی کتاب ہے. اور مبارک راتوں میں سے آپ کو پتہ ہے شب قدر کی راتیں کون سی ہیں, رمضان المبارک کی ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے نازل کیا ہے قرآن. اب ایک لفظ ہے انزلہ, ایک لفظ ہے انزلہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں. ٹھیک ہے, اب یہ جو لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا, اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا بھی نام قرآن مجید میں لے رہے ہیں, تو رمضان میں ہی لیلۃ المبارکہ آتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں, یہ 5 راتیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے تشریف لائے تھے کہ کون سی رات وہ ہے جو شب قدر کی رات ہے. باہر جب مسجد سے نکلے تو دیکھا 2 شخص لڑ رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھول گئی بتانا صحابہ کرام کو کہ وہ کون سی رات تھی. تو ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہوا, یہ بہت اچھا ہوا ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ان 5 راتوں میں سے شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے محنت کرے گا, رات کو جاگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کی کوشش کرے گا, تو یہ وہ رات ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا. اور جب برکت والی رات میں قرآن نازل ہوا تھا, تو یہی وہ رات ہے جس میں ہمیں جاگنا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہے ہمیں کہ ہم اس میں جاگیں اور اپنے لیے دعائیں مانگیں اور اپنے نصیب کے لیے دعائیں مانگیں. ہم یہ والی رات کو جو ہے نا وہ مناتے ہیں 15ویں شعبان کو, اور ہم کہتے ہیں یہ جو رات ہے نا 15ویں شعبان کی, اس کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتا ہے لوگوں کے کہ کون مرے گا, کون جیے گا,
کون کتنا رزق ملے گا کتنا رزق نہیں ملے گا، جبکہ یہ رات جو ہے وہ رمضان المبارک کی ان 5 راتوں میں سے ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اب دیکھیے ایک لفظ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کے 2 نزول ہیں۔ ایک پہلا نزول یہ ہے کہ یہ کتاب مکنون لوح محفوظ سے یہ کتاب جس حالت میں میرے اور آپ کے پاس ہے نا اس وقت، اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اس آسمان پر نازل کی جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ پہلا نزول ہے، اور یہ نزول ہوا ہے شب قدر کی راتوں میں سے، یا 21 تھی یا 25 تھی، 23 تھی یا 25 تھی یا 27 تھی یا 29 تھی۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا نزول ہوا ہے اس کے قرآن مجید کا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب پہلے لفظ تھا انزلہ، اب نزلہ۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور کس طرح نازل ہوا؟ موقع اور مناسبت کے ساتھ یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اب جو ہم صورتیں اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ صورتیں جو ہیں یہ نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع کے دور میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے اور لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ ان کو ایمان کی روشنی دکھانے کے لیے، ان کو نشانیاں دکھانے کے لیے، ان کو بات سمجھانے کے لیے یہ صورتیں تھیں، جو کہ اب ہم قرآن کے اینڈ ہونے پر پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے صرف 5 سپارے باقی رہ گئے قرآن مجید مکمل ہونے میں۔ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جب، تو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم سے، ٹھیک ہے؟ ہم مدنی قرآن پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مکی قرآن ہم بعد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام نے پہلے مکی قرآن پڑھا تھا پھر مدنی قرآن پڑھا تھا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، آخری خطبہ دیا، تو سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ صورت نازل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے نبی آپ دیکھ رہے ہیں جھونک در جھونک لوگ جو ہے نا وہ ایمان کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں اور جبل تیزی سے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے نا آپ کا کیا کام ہے؟ نازلنا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جھوک در جھوک آ رہے ہیں اور آپ کو فتح نصیب ہو گئی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اب کیا کریں؟ آپ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کریں، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں، اور جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا۔ واستغفر انہ کان توابا، اور لوگوں کے لیے استغفار کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں سے ہمیں بات یہ پتا چلی کہ ہمارے لیے تو یہ صورت بڑی خوبصورت صورت تھی کہ بھائی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہو گئی، کیونکہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج کیا ہے، اور 1.25 لاکھ کے مجمع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں اور ان سے پوچھ کر گئے ہیں الا هل بلغت، کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا ہم گواہی دیتے ہیں نبی آپ نے ہم تک دین پہنچایا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی سن لو سیکھ لو تو اس کو آگے پہنچا دو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا دیا کہ اب جو ہے نا لوگ فوج در فوج مسلمان ہوں گے، تو یہ جو تمہارے صحابہ ہیں، یہ جو 1 لاکھ لوگ تم چھوڑ کے جا رہے ہو، 1.25 لاکھ کا مجمع، یہ تمہاری جگہ کام کریں گے، اور جب یہ لوگوں تک ایمان کو پہنچاتے چلے جائیں گے تو لوگوں کے اندر ایمان آ جائے گا، تو انہیں سب سے پہلے ایمان کے بعد کیا ہے؟ عمل صالح، والعصر، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ وعملوا الصالحات، نیکی کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو مکی صورتوں میں آپ دیکھیے نیکی کے کاموں کا حکم نہیں دیا جا رہا، ایمان کو جگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مدنی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ سارے احکامات مدنی قرآن میں آ رہے ہیں۔ تو ہم سب چونکہ بورن مسلمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ترتیب رکھی ہے ہمارے لیے قرآن کی
جو کہ آسمان کے اوپر موجود ہے تاکہ ہم ایمان لائیں. اور اگر ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید اور ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں کہ اگر تم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے ہو. یعنی دکھاوے کی ساری چیزیں، نماز روزہ حج زکات تو کر رہے ہو مگر ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گھسا. مگر اللہ آگے کہہ رہا ہے لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تم اسی طرح نیکی کا کام کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے اندر یقین اور بھروسہ بھی آ جائے گا. تو جیسے ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، اور جو لوگوں تک یہ درس پہنچتا ہے تو وہ مسلمان ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کی روح نہیں پتا. ہم جاتے ہیں حج کرتے ہیں اور حج کی روح ہمیں نہیں پتا، تو کبھی جب ہمیں بتاتا ہے حج کی روح یہ ہے، اللہ کی قرآن کی نماز کی یہ فضیلت ہے، قرآن پڑھنے کے یہ فائدے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو 5 راتیں ہیں وہ جاگنے کی راتیں ہیں. ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن آسمان سے اٹھا کر اس والے آسمان پر جو ہمیں دکھ رہا ہے اس کے اندر اتارا ہے. تو اس آسمان پہ آنے کی برکتیں یہ ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ فیصلے کی رات ہوتی ہے. جو لوگ اس رات میں ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ صبح روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اس رات کو جاگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے جو کتاب ہمارے لیے نازل کی تھی ہمیں اس کے بارے میں سمجھ نہیں ہے، ہم تراویح میں پڑھ رہے ہیں مگر ہمیں ترجمہ نہیں پتا، ہمیں تفسیر نہیں پتا، ہمیں کوئی چیز نہیں پتا، تو اس لیے دورہ قرآن کروائے جاتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے رمضان کو شروع کیا تھا کہ ہم کم سے کم قرآن مجید کو سمجھ تو جائیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بول کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ ایک آپ کو دعا ملے گی، اس کے اندر کیا ہے، وہ 15 شعبان کو لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ وہ دعا جو ہے وہ ہمیں ان 5 راتوں میں پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بدنصیب لکھا ہوا ہے، میرے نصیب میں بدنصیبی ہے تو اللہ اسے خوش نصیب کر دے. اللہ اگر میں جہنم میں جانے والا ہوں تو مجھے جنتیوں کے کام کروا دے. یعنی اگر میں بے اولاد ہوں تو اللہ مجھے اولاد نصیب کر دے. اللہ اگر میرے لیے کوئی بھی چیز میں نے اپنی حرکتوں سے غلط کر رکھی ہے جس کا نتیجہ مجھے غلط بھگتنا پڑے گا، اللہ مجھے اس کو چیزوں کو صحیح کر دے. تو یہ وہ راتیں ہیں 5 جس میں آپ کو بیٹھ کر اپنی زندگی پہ غور و فکر کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر غیر مبرم ہے. ایک تقدیر جو ہے جو لکھ دیا گیا ہے آپ کے لیے وہ ہوگا، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپشنز دیے ہوئے، اگر فلانے بندے نے یہ کام کر لیا تو جو ہونا والا تھا وہ نہیں ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ صدقہ دیتے رہیے. جب آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں گے، اللہ کے لیے پیسہ مال خرچ کرتی رہیں گی اگر آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، جو آنے والی پرابلم آپ کے اوپر آنے والی تھی، آپ نہیں جانتی وہ پرابلم کیا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دے گا آپ سے اور آپ پرابلم فری ہو جائیں گی. تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی رکھا ہے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں جو صلاحیت تمہیں اللہ نے دی ہے وہ بانٹو. تو اس کی وجہ سے اللہ نے کتنی تم پہ سے پرابلمز کو روکا ہوا ہے تم نہیں جانتے ہو. مگر اگر یہ سارے کام نیکی کے نہیں کرو گے تو وہ جو پرابلمز تم پہ آئیں گی وہ تم یعنی سہار ہی نہیں سکو گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ تقدیر مبرم ہوتی ہے کہ جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اللہ سے دعا مانگ کے ان 5 راتوں میں. ہمارے یہاں سے حکم ہو جاتا ہے، بلا شبہ ہم ہی آپ کو رسول بنانے والے تھے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس رات میں جو حکمیں ملتے ہیں نا فرشتوں کو، اسی رات میں پتہ چلتا ہے کون پیدا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے. سب کی جو ہے نا، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک منتھلی رپورٹ ہوتی ہے، ایک اینول رپورٹ ہوتی ہے. تو اینول رپورٹ میں سارے سال میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور آپ پھر اسی کے مطابق چلتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے لیے اچھائیاں مانگ لی ہیں، دعائیں کر لی ہیں، تو اب کی وہ چیز جو آپ کے ساتھ بری اگر ہونے والی تھی تو وہ ہونے سے رک جائے گی.
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی رات میں ہم نے فیصلہ کیا تھا اور آپ کو رسول بنا کے بھیجا تھا. پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم یقسمون رحمت ربک, یہ لوگ بتائیں گے کہ میرے کو کس کو نبوت دینی ہے یا کس کو نبوت نہیں دینی. یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. تو یہ وہی رات ہے جس میں وہ فیصلہ ہوا ہے. یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. وہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے, جو کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے. اگر تم یقین رکھتے ہو, ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز تیری ہے. اب یہاں پر ہمیں مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ میں کہتی ہوں یہ میرا لیپ ٹاپ ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میرا, یعنی میں کون ہوں؟ ٹھیک ہے, میں کون ہوں؟ اگر آپ غور کریں تو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. غافل تو نراز صاحب ادراک نہیں ہے. میں اللہ کا وہ حکم ہوں جو آدم علیہ السلام کے اندر پھونکا گیا تھا, روح, اور میرا کام یہ ہے کہ مجھے واپس اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو اپنے آپ کو ہمیں پہچاننا ہے. تو یہ جو کچھ بھی چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہے وہ عطائی ہیں, یعنی اللہ نے عطا کی ہیں, وہ چھین بھی سکتا ہے. آپ دیکھیے ہمیں 6x6 ہماری نظر ہوتی ہے, مگر ہماری ہی کرتوتوں کی وجہ سے, ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہماری نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور ہمیں چشمے لگانے پڑتے ہیں. اللہ چاہے تو آنکھیں کتنے لوگوں کی سلب کر لیتا ہے اور پھر ان کی آپریشنز بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ آپ سوچئے تو صحیح کہ کیسا ایک کیفیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسے ہاتھ ٹوٹ گیا کسی کا, اس میں اتنی طاقت تھی, وہ چیزیں اٹھا سکتا تھا, وہ چیزیں کر سکتا تھا, اس کے ہاتھ کے اندر تکلیف ہوئی اور وہ ہاتھ کی جو طاقت ہے, اس کی جو تکلیف ہے وہ ایسی ہو گئی کہ وہ اب بھاری چیز نہیں اٹھا سکتا, بھاری کام نہیں کر سکتا. تو اس انسان میں کیسی کیفیت آتی ہوگی, اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ہمارا پاؤں سن ہو جاتا ہے, ہم سے پاؤں آگے سے پیچھے نہیں کیا جاتا, تو ہم کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے. ہم جب چھینک مارتے ہیں تو اگر آپ اپنے چھینک مارتے ہوئے چہرے کو دیکھیں نا تو اتنی بری شکل بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو ہماری بگڑی ہوئی شکل کو فوراً صحیح کر دیتا ہے اور ہمارے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے کہ ہماری بری شکل کسی نے نہیں دیکھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ شکر کے مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ عطائی ہے اور میرے پاس وہ سب چیز ذاتی ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے, اور وہی تمہارا رب ہے, اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب وہی تھا, بلکہ وہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں. تو اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف صاف صاف دھواں نکلے گا, کہ وہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا. یہ دردناک عذاب ہوگا. اے ہمارے رب, ہم سے اس عذاب کو دور فرما, ہم ایمان لاتے ہیں. ان کو نصیحت کہاں نصیب ہوگی جب ان کے پاس رسول آ چکے تو وہ صاف صاف بیان کرنے والے تھے. اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 9 سے لے کر 16 تک. میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتی ہوں اس کو. پھر ان لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے, ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے عذاب ڈال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو. جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے بلا شبہ ہم انتقام لے کر رہیں گے. اب یہاں پر ایک بات سمجھیے آپ کہ ان لوگوں نے مکے والوں کے اوپر ایک قحط آیا تھا, اور ایسا قحط آیا تھا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے, جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں, انہوں نے انتظام ایسا کیا تھا کہ 7 موٹی گائے جو ہیں وہ 7 پتلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ 7 سال ہمارے پاس بہت زیادہ فصل ہوگی اور اس کو ہمیں سیو کر کے رکھنا ہوگا, تاکہ آئندہ 7 سال جو قحط سالی پڑنے والی ہے, پانی کی مشکل ہوگی اور کھانے کی مشکل ہوگی, تو ہمیں وہ سارا ریزروائرز کو سیو کر کے رکھنا ہے. تو اس زمانے میں جب انسان کو آپ فیل کر کے دیکھیں کبھی کبھار کہ ہمیں تو اللہ کا شکر ہے ایسی بھوک لگتی نہیں ہے, مگر کبھی کبھار جب آپ کی بھوک سے بہت زیادہ بری حالت ہو جائے تو آنکھوں کے آگے جو ہے نا وہ اندھیرا اندھیرا سا چھانے لگتا ہے, چکر سے آنے لگتے ہیں بھوک کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں پر ایسا عذاب بھیجا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو قحط سالی آ گئی مکے والوں پر
یہاں تک کہ وہ جب بھوک کی شدت سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں دھواں دھواں سا نظر آتا تھا. اس کا ذکر ہے ان آیات کے اندر 9 سے لے کے 16 میں کہ ان کے اوپر مشرکین پہ یہ عذاب تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے اتنے اونٹوں پر غلہ بھیجا کہ پہلا اونٹ جو ہے وہ مدینے میں کھڑا تھا اور آخری اونٹ جو تھا وہ مکے میں کھڑا تھا. تو آپ سوچئے ہزاروں اونٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ سامان جو ہے وہ مکے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے والوں نے بھیجا تھا تاکہ وہ کھا سکیں. اس کے بعد جب ان کو وہ قحط سالی میں کھانا مل گیا, پانی مل گیا, پھر بھی وہ انکار کرنے والے بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ غزوہ بدر میں ان کو سب کو جہنم واصل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم سمجھ حاصل کر لیں. اگر ہم سمجھ حاصل نہیں کرتے اور ہمارے کو سمجھ حاصل کرنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہا تھا, اے اللہ ان کے اندر سے ایک بھی بندہ مت چھوڑنا, کیونکہ ان کی تو اولادوں میں بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی حرام خور پیدا ہوں گے جو تیری طرف ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کوئی کرتا ہے اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں سنیں گے تو ان کی اولادوں میں سن لے گا کوئی نہ کوئی, دین کی طرف آ جائے گا کوئی نہ کوئی, یا ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کافروں کو تو ہم سیڑھیاں ان کی سونے چاندی کی بنا دیں, ان کو ہم ہر قسم کی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں, یہاں تک کہ یہ ہدایت پہ آ جائیں یا پھر یہ اپنے لیے جہنم کو خرید لے. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 17 سے لے کے 22 تک. اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک معزز رسول آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ استعمال کر رہے ہیں رسول کریم, ایک بہت معزز رسول آئے. انہوں نے کہا اللہ کے ان بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو, میں تمہارا امانت دار رسول ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا مجھے دے دو میری قوم, میں ان کو لے جاؤں گا یہاں سے, اب ہمارے کو تکلیفیں دینا بند کر دو, اور یہ کہ اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو, میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ, اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی کہ مجھے سنگسار کرو, اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ لوگ نافرمان ہیں, تو اب آپ میرے بندوں کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فرعون کو بولا تھا بھائی یہ لوگوں کو میرے پاس جانے دو, ختم کرو قصہ, تم نے ہمیں بہت سالوں سے غلام بنایا ہوا ہے, بس مجھے جو ہے نا یہ معجزے میں تمہیں دکھا رہا ہوں اور تم مان لو, اللہ کی بات کو نہیں سمجھ رہے تو پھر ہمیں چھوڑ دو, ہمارے لوگوں کو آزاد کر دو, میں یہاں سے ان کو لے کے چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب یہ جب اس کو تمیز سے بات سمجھا دی تو اس کو سمجھ میں نہیں آئی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک تو بدتمیز ہوتے ہیں, گناہگار ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی سرکش قسم کے ہوتے ہیں. یعنی سرکش سے مراد یہ ہے کہ سننا نہیں چاہتے, اور آپ دیکھیے کہ ایک تو سننا نہیں چاہتے اور دوسرا جو ہے نا پھر وہ آگے سے آگے جو ہے نا وہ پیچھا کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جن لوگوں کو اگر وہ چھوڑ چلے گئے تھے تو چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ, نہیں وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں. اور جیسے ہم آپ لوگ تو فلمیں دیکھتے نہیں ہے نا, جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں کہ وہ بدماش ہے, وہ چلے گیا, لوگ اچھے بن کے سدھر کے چلے گئے, مگر بدماش ان کا پیچھا کرتے رہتے, یہاں تک کہ اچھے لوگوں کو ان بدماشوں کو ذبح کرنا پڑتا ہے, قتل کرنا پڑتا ہے. یہی چیز یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک تو سرکش تھا, گناہگار تھا, اسی لیے ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلو اور فرعون تمہارا ضرور پیچھا کرے گا. اللہ نے بتا دیا تھا یہ بات. اور دریا سے جو خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جانا, تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
وہ بتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھو یہ دریا میں نے تمہارے لیے کھولا ہے. اور دریا کے پاس جب پہنچے تھی نا قوم, ہم پیچھے پڑھائے ہیں, تو وہاں پر فرعون سے بچ کر جب لوگ آئے راتوں رات, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انا لمدرکون, موسیٰ مروا دیا تم نے, پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنے آ رہا ہے, آگے سمندر ہے, ہم کیا کریں گے, ہم تو پہلے بھی غم میں تھے, مصیبت میں تھے, اور ابھی بھی ہمارے پہ مصیبت آئی ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, ان ربی سیہدین, ان معی ربی سیہدین, میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. آپ یہی دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے, تو غار ثور میں رک گئے. غار ثور کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وہ مکڑی نے ایک پورا جالا لگا دیا وہاں پہ, کبوتری نے انڈے دے دیے, اور کافروں کو نظر ہی نہیں آ سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہاں پہ چھپے ہوئے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ, یہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں, اگر یہ ذرا سا نیچے دیکھ لیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ کیا کہا تھا, لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر غم نہ کیجئے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی نصیب فرمائے تھے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی موسیٰ مروا دیا تو نے ہمیں, مطلب ناشکری کی انتہا تھی ان کے اندر. ٹھیک ہے, پھر بھی وہ کیا کہہ رہے, میرا رب مجھے ان ربی سیہدین, میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. اور سیدھا رستہ کیا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ آپ نے اپنی چھڑی کو پانی میں مارنا ہے, اور پانی جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا, اور دیواروں کی طرح کالطود العظیم, بڑی بڑی دیواروں کی طرح کھڑا ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا فرعون بھی آپ کا تعاقب کرے گا. تو آپ کی قوم کو جو ہے نا اس پانی سے آپ نے پار کرانا ہے. اور جب آپ پار کرا رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فرعون کا لشکر بھی اس پانی میں آ رہا ہے. تو آپ نے جو ہے نا پانی کو بند نہیں ہونے دینا, اسے کھلے رہنا دینا ہے, یعنی اپنی چھڑی دوبارہ نہیں ماریے گا. تمہاری قوم پار کر جائے گی. آپ بتائیے 12 لاکھ لوگوں کو لے کے گئے تھے, نکلے تھے وہ, ٹھیک ہے, 6 لاکھ یا 12 لاکھ لوگ دریا پار کر رہے ہیں, اور فرعون کی قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے جو لگی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور دریا بند ہو گیا, اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ پیچھے بتا رہا ہے قریش قبیلے والوں کو کہ تم تو بھوک سے برے حال ہو رہا تھا, تمہارا اندھیرا آ رہا تھا تمہاری آنکھوں کے سامنے, یہ دیکھو ہم نے تو نافرمانی کرنے والوں کو, ٹھیک ہے, کیا انجام کیا ہم نے ان کا. ٹھیک ہے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چھوڑ کے گئے, مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں, تو یہ لوگ غار ثور تک پیچھا کرتے ہوئے آئے. پھر نتیجہ کیا نکلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں 313 صحابیوں کے ذریعے اور فرشتے آسمان سے بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے کافروں کو ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. وہ لوگ بہت سے باغا, اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے بعد جو ہے نا دریا جو خشک ہو رہا ہوگا تمہارے بعد, ان تمام لشکر کو ڈبو دیا جائے گا. اب آپ یہاں غور کریں, کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. وہ لوگ اپنے کتنے باغ چھوڑ کے آئے تھے, اپنی کھیتیاں, اپنے اچھے مکانات, اپنے آرام کی چیزیں جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے, وہ سب چھوڑ آئے تھے. اسی طرح ہوا, اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا. یعنی اگر میں اور آپ بھی غور کریں, جس گھروں میں ہم رہ رہے ہیں, جس جگہوں میں ہم رہ رہے ہیں, ان کے اندر رہتے رہتے, ٹھیک ہے, ان چیزوں میں رہتے رہتے ہم یہاں سے نکل کر چلے جائیں گے, مر جائیں گے, اور یہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ ہمارے ساتھ کوئی بھی چیز جائے گی نہیں, اور پھر دوسرے اس کے وارث بن کے بیٹھ جائیں گے. اور جب ماں باپ زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ گھر میں جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے ہوتے اولادوں کو,
تو ان اولادوں کی جو جوان ہو گئے، جنہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور جو خود کما نہیں سکے، اپنے ماں باپ کے پیسوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماں باپ کو نعمت کی بجائے وہ زحمت سمجھنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور میری بھی حفاظت کرے کہ ہماری اولادیں جو ہے وہ ایسا سوچنے سے باز آ جائے کہ جب اللہ نے دینا ہے وہ دے گا، اور جب نہیں دینا وہ نہیں دے گا. اس کے پاس بہترین خزانے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے روزیوں کے دروازے کھولے، اور اللہ تعالی ہماری روزیوں میں اتنی برکت دے کہ ہم جن زمینوں کے، جن چیزوں کے وارث بننے والے ہیں اپنے والدین کے بعد، ہم ان چیزوں سے نظر ہٹا کر جنت کے وارث بننے کی کوشش کریں. کیونکہ جنت جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملکیت تھی، اور وہاں سے وہ زمین پہ آئے تھے تاکہ ہم سارے دنیا میں پھیلیں، اور پھر ہمیں کوشش کر کے اپنی وراثت جو جنت میں ہے، جنت الفردوس میں ہے، وہ حاصل کرنا ہمارا جو گول ہونا چاہیے زندگی کا، وہ ہونا چاہیے. اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا، تو پھر ان پر نہ تو آسمان کو رونا آیا اور نہ ہی ان زمین کو رونا آیا، اور ان کو مہلت ہی نہیں دی گئی، پتہ ہی نہیں چلا، ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری موت جب آئے تو ہم کسی ایسی حالت میں نہ ہو جس حالت میں تیری نافرمانی کے اندر ہم پکڑے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی موت ہمیں نصیب فرمانا. آیت آ رہی ہے 30، ٹھیک ہے، 30 سے لے کے 33 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات عطا فرمائی، یعنی فرعون سے. بلا شبہ وہ بڑا سرکش اور حد سے نکلنے والا تھا، یعنی ایک تو بدتمیز تھا اور دوسرا بس اللہ کی حدود کو توڑنے والا تھا. ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، جس سے منع کرتے تھے، اسی میں پڑھنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حد سے بڑھنے والا بننے سے بچا لے. اب یہاں پر جو ہے نا ایک بات کا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیلی کے لوگ جو تھے وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، غلام ہو گئے تھے. تو جب غلامی کا داغ لگ جاتا ہے نا تو انسان جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. مطلب کوئی بھی کمپلیکس اس کے اوپر اتنا زیادہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا پیروں پہ. تو یہ قوم جو ہے نا، یہ اس میں بہت سی برائیاں بھی آ گئی تھی، بہت سی ان کے اندر گراوٹ بھی آ گئی تھی، بہت سی اخلاقی طور پہ ان میں چیزیں خراب آ گئی تھی. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں کے اوپر سردار بنایا تھا. تو اللہ نے انہیں سلیکٹ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہ مشرک نہیں تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایمان رکھتے تھے، مگر وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں تم میں سے بہت سے ایمان والے ایسے ہیں وہ کسی نہ کسی طور کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں خامخواہ. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں ایک چھوٹی سی قوم جو تھی نا، اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا. اور کیوں قرار دیا تھا؟ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بخشی اور بیت المقدس بھیجا. جب وہ بیت المقدس کی سرزمین پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ بیت المقدس بالکل ٹوٹا ہوا ہے، بسمار ہو گیا ہے، اس کی سارے لوگ مر گئے ہیں اور بالکل کھنڈرات پڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا اس سب چیزوں کے مر جانے کے بعد؟ سورہ بقرہ کی آیتوں میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا. جیسے یہ اصحاب کہف والے 309 سال سوتے رہے، اسی طریقے وہ تو ایک غار میں سوئے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کو پلٹاتا بھی رہتا تھا، الٹاتا بھی رہتا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا دیا 100 سال تک، اور ایسی جگہ سلا دیا جہاں کھلے میں پڑے تھے وہ، مگر کسی کی نظر ہی نہیں پڑی. ان کے ساتھ جو ان کا گدھا تھا وہ مٹی بن کے ختم ہو کے مر گیا. ان کے ساتھ جو ان کا کھانا اور پانی تھا وہ بالکل اللہ نے فریش رکھا. 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہاں کتنا رہے؟ انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ. اصحاب کہف والوں نے بھی یہی کہا تھا، دن یا دن کا کچھ حصہ.
تو ہمیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب ہم مر کے اٹھیں گے تو ہمیں لگے گا دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ آپ ٹائم سپین سے نکل گئے، آپ بالکل اس سے حدود سے نکل گئے۔ اب یہاں پر عزیر علیہ السلام جب 100 سال بعد اٹھے تو بیت المقدس دوبارہ سے بن گیا، اب ساری چیزیں دوبارہ سے ہو گئیں، لوگ نئے پیدا ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا کس چیز کا، انہیں کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ گدھے کو انہوں نے جب دیکھا تو گدھا تو ختم ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے گدھے کو زندہ کیا، دوبارہ ہڈیاں بنی، گوشت بنا، اور وہ ڈھیچو ڈھیچو کرنے لگا۔ پھر فرمایا، یہ قرآن کی آیات ہے سورہ بقرہ میں، پھر اللہ نے کہا دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پانی کی طرف، کھانا بھی فریش تھا اور پانی بھی فریش تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ خرق عادت ایسی چیزیں جو معجزات کہلاتی ہیں، جو انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ اور آج دیکھیے کہ ایسے ہم نے فریزرز بنا دیے ہیں، اور اللہ نے کیسے بڑے بڑے گلیشیئرز بنا دیے ہیں کہ ہم اتنا پانی سٹور کرنے والے نہیں تھے، اللہ نے ہمارے لیے کتنا بڑا سٹوریج بنا رکھا ہے کہ پانی سڑتا نہیں ہے اور ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیے ماں باپ کی شادی کا کھانا آج بچے کھا سکتے ہیں، اتنے زبردست فریزرز بن گئے ہمارے پاس، کیسی کیسی چیزیں بنا لی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہی بات بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ توحید کو مانتے تھے۔ کچھ لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے مسلمانوں کے، 70 فرقے بن جائیں گے عیسائیوں کے، 71 فرقے بن جائیں گے یہودیوں کے، تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ دین میں کچڑ پچڑ کرتے رہتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر اصلی بنیادی طور پر یہ اللہ کی توحید کو ماننے والے لوگ تھے۔ اور اسی کو ایسی نشانیاں دیں جس میں واضح طور پر ان کی آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں صرف پہلی بار ہی ایک مرتبہ مرنا ہے اور ہمیں پھر زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات آ گئے، اور یہاں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی جب ہم مر گئے ختم ہو گئے تو پھر ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو یہی ان لوگوں کا کال تھا بنی اسرائیل کا نبی، اور یہی مشرکین عرب بھی کہتے ہیں، یہی سب لوگوں کا کانسیپٹ ہے جن کو ایمان نہیں ہے صحیح طریقے سے کہ مر گئے کھپ گئے ختم ہو گئے، جو کرنا تھا کر لیں، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کرنا ہے۔ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا یہ اچھے ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بلا شبہ وہ مجرم تھے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان سب کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ہے، ہم نے ان کو کسی مقصد سے بنایا ہے۔ سورۃ القاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت نمبر ہے 14، اصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔ کیا ہم نے پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے پر شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تھک گیا ہوں کیا؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ پہلی دفعہ کوئی چیز بناتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، سیکنڈ ٹائم تو مشکل ہی نہیں ہوتی، تو اللہ کو تو پہلی دفعہ میں بھی مشکل نہیں ہوئی، وہ تو صرف ایک پروسیجر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارنا تھا آدم علیہ السلام کی مٹی کو، ان کو سڑی ہوئی مٹی سے، گارے کی مٹی سے بنانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم لیا، اور شیطان کو اس کی جو حرکتیں تھی وہ سامنے لوگوں کے لانی تھی، اس لیے اس کے اندر یہ تکبر اور انا آئی، کیونکہ اس نے اپنی پیدائش کے وقت اپنے کو تو نہیں دیکھا تھا نا کہ میں کیسے پیدا ہوا تھا، اس نے آدم کی پیدائش کو دیکھا تو اس نے کہا اللہ یہ کیا ہے گندی کھنکھناتی مٹی، میں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، میں اونچائی کی طرف جاتا ہوں، یہ تو گندی مٹی ادھر سے، میں تو نہیں اس کو سجدہ کر رہا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے عروج آدمی خاکی سے عنبر سہمے جاتے ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس خاک سے بنے ہوئے
انسان کو اتنا عروج دیا کہ حضور اللہ کے سامنے قاب قوسین او ادنا اتنا قریب ہو کے بیٹھ گئے تو انبر کسے کہتے ہیں؟ فرشتے سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے نیچے بھیجے گئے مہ کامل نہ بن جائے، یہ تو ایسا کامل تارا بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے، یہ سورہ قاف میں ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں وہ خیالات جو اس کے دل میں گزرتے ہیں، اور ہم اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہوگی. اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بدکتا تھا. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اس آیت کو کھول رہے ہیں آپ کے سامنے کہ انسان کہہ رہا ہے میں کیسے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. وہ بدکتا تھا نا، جس حالت سے اللہ کہہ رہا ہے وہی تم پہ طاری ہوگی. اور سور پھونکا جائے گا، یہ عذاب کی وعید کا دن ہے، اور ہر شخص اس طرح سے آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا، ایک گواہ ہوگا. وہ اس دن سے غافل تھا، اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ اٹھا دیا. یہ آیت جو ہے نا، یہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، جن کی آنکھوں کو کمزوری ہو رہی ہو تو وہ یہ آیت یاد کر لے اور اللہ تبارک و تعالی اور زمزم کو آنکھوں میں ڈال کے یہ دعا پڑھتے رہے تو انشاءاللہ تعالی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے یہ کر کے دیکھا ہے پریکٹیکل، تو میرا آدھا نمبر ٹھیک ہو گیا تھا. تجھ پر تیرا وہ پردہ اٹھا دیا گیا ہے تو آج تیری نگاہ تیز ہے. اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے، ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو مال میں بخل کرنے والا تھا، حد سے آگے بڑھنے والا تھا، بلا شبہ نکالنے والا تھا. جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود رکھا ہوا تھا تو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو. اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں نے تو تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی خبر بھیج دی تھی. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم مر کے زندہ بھی ہوگے اور زندہ ہو کر حساب کتاب بھی دو گے. تو پیپر تو آؤٹ ہوا ہے پر ہم سمجھ نہیں رہے بات کو. آخری میں یہ صورتوں بس صورت مکمل ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے ان کو ایک تدبیر سے پیدا کیا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آیت نمبر 39 اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو ایک ترتیب سے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ضروری ہے. بے شک فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت مقرر ہے. اس روز کوئی دوست کسی دوست کے ذرا برابر کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی، مگر ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے وہ زبردست مہربان ہے. بلا شبہ تھور کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا. وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جس طرح تیز گرم پانی کھولتا ہے. اس کو پکڑ لو پھر اس کو کھینچ کر دوزخ میں کہ بالکل بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو، عذاب پر عذاب. اب مزہ چکھو، تو بڑی عزت والا تھا نا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بڑی عزت والے سمجھ رہے ہیں. ابو جہل نے کہا تھا میرا جب سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھاؤ گے تو اونچا کر کے چڑھانا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر تم تو بڑے عزت والے تھے نا، اب کھاؤ یہ گندگی، پیو یہ گندگی. اللہم حافظنا منہم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم کو شک کیا کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون. آیت نمبر 51 سے لے کے 59 تک ہم پڑھ رہے ہیں.
فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، بلا شبہ پرہیزگار لوگ امن اور چین کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں یہ لوگ ریشم کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس طرح سے ہم ان کو ان کا بیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں سے کر دیں گے، اور وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے اور کھائیں گے، اور وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں واقع ہو چکی، اور موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھیں گے۔ یہاں ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا اور آگے بھی صورتوں میں پڑھیں گے کہ وہاں پہ جب جنت میں مزہ آ رہا ہوگا نا بہت، تو ایک دوسرے سے کہیں گے اب ہمیں موت تو نہیں آئے گی، اب ہم مر تو نہیں جائیں گے، اب یہاں سے ہمیں نکال تو نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بس اب جو موت چکھ لی اب وہ چکھ لی، خالدین فیہا ابدا، اور درمیان میں ایک طرف جنت والوں کو کھڑا کر دے گا، ایک طرف جہنم والوں کو کھڑا کر دے گا، بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک مینڈے کو لائے گا اور پوچھے گا لوگوں سے کس نے اس کو چکھا؟ سب کہیں گے اللہ ہم نے اس کا مزہ چکھا ہوا ہے، یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ اب یہ موت کو ختم کر دو، اب جو جہنم میں ہے وہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کو اگر آپ پڑھنا چاہیں نا تو آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، اور تاکہ آپ لوگوں تک اس کی نصیحت کو پہنچائیں بھی اور آپ اس سے نصیحت بھی کریں، تو آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کرتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب سب اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم لوگ سورۃ الجاسیہ کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔